औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इंशाअल्लाह जो हम लोग स्टोरी देखेंगे वो है मूसा अलैहिस्सलाम एंड खिज़र अलैहिस्सलाम। देखिए, जैसे मैंने आप लोगों को सूरह काफ के बारे में बता रही थी, सूरह नंबर 18 के बारे में, जो हम लोग हर जुमा पढ़ते हैं, तो उसमें से 4 कहानियाँ थी। फोर स्टोरीज़ में से ये एक स्टोरी आती है जिस स्टोरी का ये था कि द टेस्ट ऑफ नॉलेज। ओके, नॉलेज किस में ज़्यादा है, ये टेस्ट था। वो अल्लाह ताला ने, देखिए ये स्टोरी पूरी अगर आप सुनते हैं तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ये मेन स्टोरी किसकी है? मूसा अलैहिस्सलाम एंड खिज़र अलैहिस्सलाम की। अब मूसा अलैहिस्सलाम से एक बार किसी ने उनसे पूछा कि सबसे ज़्यादा नॉलेज सबसे ज़्यादा नॉलेज जो है वो किसके पास है, किन में है, किन के पास सबसे ज़्यादा नॉलेज है। तो देखिए, मूसा अलैहिस्सलाम अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने अल्लाह ताला से कलाम किया था, उन्होंने अल्लाह ताला से बात किया था, तो कलीमुल्लाह थे माशाल्लाह। तो उसकी वजह से मूसा अलैहिस्सलाम ने बोले उनसे कि सबसे ज़्यादा नॉलेज जो है वो मेरे पास है। ओके, सबसे ज़्यादा नॉलेजेबल जो पर्सन है वो मैं हूँ, क्योंकि मैं अल्लाह ताला से कलाम किया हूँ, मैंने अल्लाह ताला से बात किया हूँ। तो ऑब्वियस है, देखिए अगर हम भी होते, अगर अल्लाह ताला से कलाम करना कितनी बड़ी बात है। तो मूसा अलैहिस्सलाम ये घमंड से या ईगो से नहीं बोले। मूसा अलैहिस्सलाम को ऐसे लगा क्योंकि मैंने अल्लाह ताला से बात किया हूँ तो इसकी वजह से तो हो सकता है कि मैं सबसे ज़्यादा नॉलेजेबल हूँ। जब अल्लाह सुब्हान तआला ने ये सुने कि मूसा अलैहिस्सलाम अपने आप को कह रहे हैं कि वो सबसे ज़्यादा नॉलेजेबल इंसान इस दुनिया में हैं, तो अल्लाह ताला मूसा अलैहिस्सलाम को बताना चाह रहे थे कि जो नॉलेज है वो अल्लाह ताला की देन है। अल्लाह ताला जिसको ज़्यादा देना चाहता है उसको ज़्यादा देता है, जिसको कम देना चाहता है उसको कम देता है। जितनी भी जो भी नॉलेज एक इंसान तक पहुंचती है वो अल्लाह ताला की तरफ से है। तो अल्लाह सुब्हान ताला ये जो एक मूसा अलैहिस्सलाम के अंदर ये था कि सबसे ज़्यादा नॉलेजेबल मैं हूँ, तो अल्लाह ताला उनको वो क्लियर करना चाह रहे थे। जैसे मैंने आपको बताया, अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम से पूछा किसने कहा तुमको कि तुम सबसे ज़्यादा नॉलेजेबल हो इस दुनिया में। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से कहा कि मुझे नहीं मालूम कि मेरे से भी ज़्यादा कोई नॉलेजेबल है। तो अल्लाह सुब्हान ताला ने फरमाया कि जिसके पास, मैं किसी के पास भी पूरी नॉलेज नहीं है। देखिए, किसी के पास भी पूरी नॉलेज इस दुनिया में नहीं है। जो भी नॉलेज है अल्लाह सुब्हान ताला के पास है। अल्लाह ताला किसी को चाहे हो तो देते हैं, किसी को चाहे हो तो नहीं देते। अनफॉर्चुनेटली आज हम लोग दुनिया में थोड़ी सी नॉलेज गेन करते हैं और हम लोग अपने आप को बड़े बड़े मास्टर्स डिग्रीज़ लेने के बाद हम लोग सोचते हैं कि हमारी जितनी नॉलेज किसी के पास भी नहीं है, हमारे जितने स्कॉलर्स किसी के पास भी नहीं है। याद रखिए, यह नॉलेज किसी के पास भी अल्लाह ताला ने कंप्लीट नॉलेज नहीं दिया है। जितनी नॉलेज है वो अल्लाह सुब्हान ताला के पास है। तो अल्लाह ताला मूसा अलैहिस्सलाम को बताना चाह रहे थे कि जो नॉलेज उनके पास है, इससे ज़्यादा नॉलेज भी अल्लाह ताला ने किसी और को दिए हैं। और मूसा अलैहिस्सलाम इतने एक्साइटेड थे, मूसा अलैहिस्सलाम जानना चाह रहे थे कि मूसा अलैहिस्सलाम से भी ज़्यादा कौन है बंदे जिनके पास अल्लाह ताला ने उनसे ज़्यादा नॉलेज दिया है। तो अल्लाह ताला ने उनको एक इशारा दिया, अल्लाह ताला ने उनको एक चीज़ बताई कि वो जो नॉलेजेबल पर्सन है उनको कहाँ पर मिलेंगे। अल्लाह सुब्हान ताला ने फरमाया कि जब आप जाओगे, यानी सफ़र में जब जाएंगे, जहाँ पर 2 समुंदर मिलते हैं, यानी क्या 2 रिवर्स, 2 सीज़ जहाँ पर मिलते हैं, 2 समुंदर जहाँ पर मिलते हैं, और जहाँ पर जो तुम्हारा खाना है, जो तुम खाना लेकर जाओगे, वो खाना गुम हो जाएगा तुम्हारा, वो खाना तुम्हारा गुम हो जाएगा, तुम अपना खाना लूज़ कर दोगे, वहाँ पर तुमको वो मिलेंगे, वो शख्स जो है तुमको वहाँ पर मिलेंगे। तो मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने इंस्ट्रक्ट किया कि वो अपना खाना लेकर जाए, क्योंकि रास्ता हो सकता लंबा हो, तो अपना खाना लेकर जाए। अब मूसा अलैहिस्सलाम ने एक बास्केट लिया और उसमें अपना खाने के लिए, क्योंकि हो सकता है अभी देखिए समुंदर मिलना है, 2 समुंदर जहाँ पर नहीं मिलते तब तक उनको ट्रैवल करना है, और तभी उस ज़माने में कार या ऐसा कुछ नहीं था, तो उनको पैदल ही चलना था, उनको वॉकिंग करना था। तो उन्होंने क्या किया, मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने साथ एक बंदे को लिए, एक समझिए अपने साथ एक पार्टनर बोलते हैं, एक पार्टनर को ले, पार्टनर हो सकता है या फ्रेंड हो सकता है या उनका एक स्लेव हो सकता है, कोई भी एक बंदे को उन्होंने लिए और उनके साथ उन्होंने एक बास्केट लिया और बास्केट में अपना खाना डाले। खाने के साथ साथ उन्होंने अपने लिए फ़िश लिया। ओके, फ़िश कौन सी लिया उन्होंने? फ्रेश फ़िश,
اسکالرز بولتے ہیں کہ انہوں نے ایک بوٹل میں فریش فش لیے. ہو سکتا ہے دیکھیے ہم لوگ کو نہیں معلوم، اگر ہو سکتا ہے اگر وہ فش ان لوگ کوک کر کے لے کے جاتے، پکا کر لے کے جاتے، ہو سکتا ہے اگر ان کا سفر لمبا ہوتا تو ہو سکتی مچھلی خراب ہو جاتی. ہو سکتا ہے انہوں نے یہ سوچے رہے گا شاید بعد میں وہاں پر جا کے بھی کوکنگ ہو سکتی ہے، تو انہوں نے ایک زندہ مچھلی کو ایک بوٹل میں ڈال کر، فش کو ڈال کر اب اس چیز کو لے کر نکل گئے. اب یہ لنچ باکس تھا ان کے پاس، یہ فش ان کے پاس تھی، اور ان کے ساتھ ایک ساتھی بھی تھے. اب یہ مل کے ساتھی کے ساتھ لے کر چلنے لگے. چلتے 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 بہت دور جانے کے بعد وہ تھک گئے، تو انہوں نے اپنے ساتھی سے کہا کہ میں تھوڑی دیر ریسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ میں اب ٹائرڈ ہو گیا. تو وہاں پر جھاڑ تھے، وہ جھاڑ کے نیچے جا کر وہ تھوڑی دیر کے لیے لیٹ گئے. اب جب جا کر وہاں پر لیٹے موسیٰ علیہ السلام، تو وہ جو فش جو تھی جو انہوں نے لائے تھے، وہ فش تھوڑی ہی دیر میں وہ باٹل سے باہر نکل کر کے سمندر میں چلی گئی. اور ان کے ساتھی جو تھے، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو ساتھی تھے، وہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی دیکھ رہے تھے کہ وہ مچھلی جو تھی وہ سمندر میں چلی گئی. اب موسیٰ علیہ السلام جو ساتھی تھے، وہ ساتھی موسیٰ علیہ السلام کو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہ رہے تھے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام سوئے ہوئے تھے اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام کو ڈسٹرب کرے. تو انہوں نے سوچا کہ جب موسیٰ علیہ السلام اٹھ جائیں گے تو میں ان کو بتا دوں گا کہ جو آپ کی جو فش ہے وہ یہاں سے نکل کے سمندر میں چلی گئی ہے. اب تھوڑی دیر کے بعد موسیٰ علیہ السلام اٹھ گئے اور موسیٰ علیہ السلام نے بولے کہ چلو نکلتے ہیں یہاں سے، کیونکہ ابھی اپنا سفر کنٹینیو کرنا ہے. اور ان کے جو ساتھی تھے وہ بھول گئے ان کو بتانا. چلتے 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 ایک ٹائم آ گیا جہاں پر موسیٰ علیہ السلام تھک گئے اور کہنے لگے کہ ابھی تھک گئے، ابھی ہم لوگ کچھ کھا لیتے، کیونکہ سفر لمبا ہو گیا ہے اور ابھی کچھ کھا لیتے. جب موسیٰ علیہ السلام نے یہ بولے تو ان کے ساتھی کو یاد آ گیا کہ جو ہمارا کھانا تھا، وہ کھانا جو تھا وہ تو نکل کے سمندر میں چلا گیا، جو مچھلی تھی وہ تو نکل کر کے سمندر میں چلی گئی. تو موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے ان کے ساتھی کی جو مچھلی ہم لوگ لائے تھے، جہاں پر پہلے جو ریسٹ کر رہے تھے، وہاں پر وہ مچھلی وہاں سے نکل کر کے سمندر میں چلی گئی. تو موسیٰ علیہ السلام اور وہ ساتھی کہنے لگے کہ میں ایکچوئل میں آپ کو یاد دلانے والا تھا، پر شیطان نے مجھے بھلا دیا. اب موسیٰ علیہ السلام نے بولے کہ ارے وہی تو اسپاٹ تھا جہاں پر مجھے اللہ تعالیٰ نے بولے تھے کہ جہاں پر تمہارا کھانا گم ہو جائے گا، وہی تو اسپاٹ ہے جہاں پر مجھے وہ شخص ملیں گے. تو موسیٰ علیہ السلام نے بولے چلو ٹھیک ہے، کوئی پرابلم نہیں. اور وہ واپس وہی فوڈ سٹیپس کو فالو کرتے ہوئے واپس، کیونکہ ان لوگ اتنے دور سے آئے تھے، اب ان کو نہیں معلوم تھا کون سے راستے سے آئے تھے. تو وہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی مل کے وہی فوڈ سٹیپ سے آئے تھے، وہی فوڈ سٹیپس کو اپنا راستہ بناتے ہوئے، اس کو ہی ٹریس کرتے ہوئے وہ وہاں پر گئے. جب وہاں پر گئے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک بندہ جو ہے وہ سمندر کے کنارے بیٹھے ہوئے ہیں. تو موسیٰ، اور وہ بندے کون تھے؟ وہ تھے خضر علیہ السلام. اوکے، یہ جو سٹوری ہم لوگ بول رہے ہیں وہ موسیٰ علیہ السلام اینڈ خضر علیہ السلام. اب یہ جو ان کے جو ساتھی تھے، دیکھیے یہ ساتھی کی سٹوری یہیں پر ختم ہوتی ہے، اب ساتھی کا ذکر یہاں پر نہیں ہے. اب موسیٰ علیہ السلام اینڈ خضر علیہ السلام کی سٹوری سٹارٹ ہوتی ہے. اب موسیٰ علیہ السلام کو کون مل رہا ہے؟ خضر علیہ السلام. موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس جاتے ہیں اور ان سے بات ہوتی ہے، یعنی جو ان کی جو وش کرتے ایک دوسرے کو، اور ان سے بات ہوتی ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے بات کیا، کیونکہ دیکھیے خضر علیہ السلام جو تھے ان کے پاس اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ نالج دیا تھا. تو موسیٰ علیہ السلام کو معلوم تھا کہ خضر علیہ السلام کے پاس ان سے زیادہ نالج ہے. اور ایک چیز یہ بھی تھی کہ خضر علیہ السلام جو تھے وہ نبی نہیں تھے، وہ پروفٹ نہیں تھے، وہ ایک نالجبل پرسن تھے. اوکے، اور وہ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں سے تھے، ان کی امت میں سے تھے، ان کو وہی شریعت فالو کرنا تھا. تو موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس گئے اور بولنے لگے کیا میں تمہارے ساتھ میں رہ سکتا ہوں؟ کیا میں تمہارے ساتھ میں کچھ سیکھنا چاہتا ہوں، میں تمہارے ساتھ رہ کر کے کچھ سیکھنا چاہتا ہوں. تو جو خضر علیہ السلام نے کہا کہ تم میرے ساتھ اگر رہو گے تو میرے ساتھ تم صبر نہیں کر سکو گے، جو میں کروں گا تم میرے ساتھ جو بھی ہے اس کے اوپر تم صبر نہیں کر سکو گے. خضر علیہ السلام نے کہا تم کیسے صبر کر سکو گے، جو کہ تمہارے پاس جو نالج نہیں ہے اس چیز پر تم کیسے صبر کر سکو گے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے بولے کہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پاؤ گے انشاءاللہ. میں آپ سے کوئی سوال جواب نہیں کروں گا، بس مجھے آپ کے ساتھ رہنا ہے، مجھے آپ کے ساتھ دیکھنا ہے. آپ کے پاس جو اللہ تعالیٰ نے نالج دیا ہے نا، تو بس ان کے ساتھ میں مجھے رہنا ہے. تو خضر علیہ السلام نے کہا کہ اگر ایسی بات ہے تو آپ میرے ساتھ رہ سکتے ہیں، بٹ ایک کنڈیشن کیا ہے، آپ کو میرے سے کوئی سوال جواب نہیں کرنا، آپ کو کچھ بھی نہیں پوچھنا ہے کہ میں جو بھی کروں گا تو آپ مجھے پوچھنا نہیں ہے کہ آپ نے یہ کیوں کرے. اوکے، یہ ان کا کنڈیشن تھا کہ موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام سے کوئی سوال جواب نہیں پوچھیں گے.
دیکھیے ابھی ان کا ایکچوئل میں جو ٹیسٹ ہے وہ اب ٹیسٹ یہاں سے شروع ہو رہا ہے. اب کن کا ہے ٹیسٹ؟ موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کے ساتھ. موسیٰ علیہ السلام جب جا رہے ہیں تو اب ان کا ٹیسٹ ہے کہ کس طریقے سے موسیٰ علیہ السلام ان کے ساتھ کس طریقے سے رہتے ہیں. دیکھیے ابھی یہ 3 چیزوں میں ان کا 3 سٹیپ بائی سٹیپ ہے جو ہوتے ہیں جو چیزیں. انشاءاللہ ہم لوگ آج فرسٹ سٹیپ دیکھتے ہیں. انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ پھر آنے والے سٹیپس بھی دیکھیں گے انشاءاللہ. جو سب سے پہلا جو تھا موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام سفر کے لیے جب نکلتے ہیں تو وہ سمندر کے پاس رہتے ہیں. ان کو ابھی اس سمندر سے دوسری پار کر کے دوسری جگہ پہ جانا تھا. اوکے ابھی ان لوگ ایک سمندر کے کارنر پہ تھے, اس سمندر کے کارنر سے ان کو دوسری سمندر کے کارنر میں جانا تھا. تو ان کے پاس کوئی چیز نہیں تھی وہاں پر یعنی اس کو سمندر کو کراس کر کے جانے کے لیے. تو وہاں پر کچھ لوگ تھے جو غریب جو لوگ رہتے ہیں نا, غریب مسکین جو لوگ رہتے ہیں, وہ ان کے پاس ایک بوٹ تھی. تو یہ موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام ان کے پاس گئے اور بولنے لگے کہ ہم لوگ کو کیا آپ چھوڑ سکتے ہیں, بس یہ سمندر پار کر کے جو زمین ہے اس پر جانا ہے ہم لوگ کو. تو اب ان کے پاس نہ پیسہ تھا نہ کھانے پینے کے لیے تھا, کچھ نہیں تھا موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کے. بٹ وہ لوگ جو غریب تھے اتنے اچھے تھے کہ انہوں نے بولے کہ کوئی پرابلم نہیں, آپ بیٹھ جاؤ, ہم لوگ آپ کو جا کر وہاں پر چھوڑ دیتے ہیں. جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام بوٹ میں بیٹھ گئے, چھوٹی سی بوٹ تھی ان کی, تو اس میں جیسے ہی بوٹ پہ بیٹھ گئے تو وہاں پر ایک چھوٹی سی چڑیا یعنی برڈس, معلوم ہے نا, آپ نے دیکھے ہوں گے چڑیا آتی ہے اور وہ جو بوٹ کے اوپر آ کر بیٹھ جاتی ہے, اور وہ اپنی جو چونچ رہتی ہے, اس کی جو بیک رہتی ہے, اس کی جو چونچ سے وہ سمندر میں ڈال کر پانی لیتی ہے. اوکے دیکھیے ایک چڑیا جو ہے اپنی چونچ سے کتنا پانی اٹھا سکتی ہے, ایک ڈراپ آف واٹر لیتی ہے. وہ کتنا لے سکتی ہے؟ اتنی چھوٹی سی چڑیا ہے. چڑیا جب سمندر سے پانی لیتی ہے تو کتنا لیتی ہے؟ ایک ڈراپ لیتی ہے. اوکے وہ پورا سمندر نہیں پی سکتی ہے, وہ ایک بکٹ بھر کا پانی بھی نہیں لے سکتی ہے, نہ ایک گلاس آف واٹر لے سکتی ہے, ایک ڈراپ لیتی ہے. جب وہ چڑیا ایک ڈراپ آف واٹر اپنا لیتی ہے, وہ بیک میں اپنا لیتی ہے, تو خضر علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ آپ نے دیکھا کیا ہے یہ؟ تو موسیٰ علیہ السلام بولتے ہیں ہاں بلکہ یعنی وہ چڑیا چونچ سے اپنے ایک ڈراپ آف واٹر لے رہی ہے. تو خضر علیہ السلام بولتے ہیں کہ یہ جو چڑیا نے جو ایک ڈراپ آف واٹر لی ہے وہ ہماری نالج ہے, اور یہ جو سمندر دکھ رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نالج ہے. سمجھ میں آ رہا ہے آپ لوگوں کو ہماری نالج اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نالج کے بیچ میں ڈفرینس کیا ہے؟ دیکھیے ہماری نالج جو ہے وہ ڈراپلیٹ ہے, سمندر میں جو ڈراپ ہے نا اس کے برابر کی نالج ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے. باقی جتنی نالج اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس ہے. آج ہم لوگ تھوڑا سا پڑھ لکھ کے اپنے آپ کو میڈیکل بنتے ہیں, ڈاکٹر, انجینئر, CH اور لائرز, اور جو بھی دنیا کے جتنے بھی ہم لوگ ڈگریز لیتے ہیں اور اپنے آپ کو سب سے بڑا سمجھنے لگ جاتے ہیں. استغفراللہ, سب سے بڑا سمجھنے لگ جاتے ہیں کہ ہمارے سے بڑھ کے کوئی ہے ہی نہیں, اتنا نالجبل ہوں. وہ کوئی بھی نالج ہو, دین کی نالج ہو, دنیا کی نالج ہو, کچھ بھی لینے کے بعد ہم ایسا سوچتے ہیں کہ میرے جتنی نالجبل کوئی ہے ہی نہیں. تو یہ دیکھیے ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے کتنی نالج دیا ہے, بہت ہی کم نالج ہے ہمارے پاس, اور آج ہم لوگ اتنا اپنے آپ کو گھمنڈ کر رہے ہیں. کس چیز کا گھمنڈ کر رہے ہیں ہم لوگ؟ دیکھیے وہی خضر علیہ السلام بتا رہے ہیں کہ دیکھیے کتنا کم, یعنی ایک ڈراپ, وہ جو چڑیا ہے وہ چونچ میں کتنا لے گی پانی, ایک ڈراپ لیتی ہے. وہ جو پانی ہے وہ ہماری نالج ہے, اور جو سمندر دکھ رہا ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نالج ہے. جب موسیٰ علیہ السلام نے یہ سنا تو موسیٰ علیہ السلام کو فیل ہوا, کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نے تب کہا تھا کہ میرے سے زیادہ نالجبل کوئی نہیں ہے. اوکے تو اس کے بعد جب وہ بیٹھ جاتے ہیں اپنے بوٹ میں بیٹھے رہتے ہیں, تھوڑی دیر کے بعد خضر علیہ السلام, اچھی بوٹ رہتی ہے, خضر علیہ السلام وہ بوٹ کو ایک سائڈ سے توڑنے لگ جاتے ہیں. سڈنلی آل آف دا سڈن وہ بوٹ کو توڑنے لگ جاتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام دیکھتے ہیں اور موسیٰ علیہ السلام بولتے ہیں آپ کیا کر رہے ہیں, آپ کیا کر رہے ہیں, اتنی اچھی بوٹ ہے اس کو آپ توڑنے لگ گئے ہیں. یہ لوگ جو ہے بیچارے غریب لوگ تھے, انہوں نے ہمارے سے پیسہ نہیں لیا, ہمارے سے کچھ بھی ہمارے سے ان لوگ نے چارج نہیں کیا, بس ہم لوگ کو لے کر جا رہے ہیں, فری کا لے کر جا رہے ہیں, اور آپ ان کی بوٹ توڑتے جا رہے ہیں. آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں آپ؟ تو خضر علیہ السلام ان کو بولتے ہیں کہ میں نے بولا تھا نا تم کو کہ میرے سے سوال جواب نہیں کرنا. تو موسیٰ علیہ السلام ان کو معافی چاہتے ہیں اور بولتے ہیں کہ مجھے معاف کر دو, میں آئندہ سے آپ کو سوال نہیں کروں گا. تو ابھی وہ جو پار کر کے ابھی کہاں جا رہے ہیں, اب وہ پار کر کے
سمندر کے ادھر سائڈ چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اب ادھر سائڈ کیا کیا ہوتا ہے، وہ کیا کیا چیزیں ہوتے ہیں انشاءاللہ، اور کون سے کوشچنز موسیٰ علیہ السلام کرتے ہیں انشاءاللہ ہم لوگ نیکسٹ کلاس میں دیکھتے ہیں. اوکے، تب تک اپنا خیال رکھیے، دعاؤں میں یاد رکھیے. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ کلاس میں انشاءاللہ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.